صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم کعبہ اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم کے ساتھ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود اور نذرانہ پیش کریں، پڑھیں باواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن نبی الکرم وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، 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 ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ اور یہ بھی شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ اہل خیرت سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، 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 اور نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ اور یہ بھی شعر آپ کی خدمتوں تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ جنت کا پھول سید کونین کے لیے،
जन्नत का फूल सैयदे कौनैन के लिए, जन्नत का फूल सैयदे कौनैन के लिए, जन्नत का फूल सैयदे कौनैन के लिए, और फातिमा की आँख का तारा हुसैन है, और फातिमा की आँख का तारा हुसैन है, डूबे न जो फलक में वो तारा हुसैन है। और एक बहुत प्यारा शेर आपकी खिदमत में पहुंचा रहा हूँ, इसको समाप्त कर लें। एक मरतबा पूरा मजमा मिलकर बोल दे या हुसैन। इतना ख्याल तुमको न आया यज़ीदियों, 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 नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। एक मरतबा लोग बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम की एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब अपनी उम्मतियों से फरमा दीजिए, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमसे इस पर कुछ उजरत नहीं तलब करता सिवाय कराबत की मोहब्बत की। यानी इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब अपनी उम्मतियों से फरमा दीजिए कि तुम्हें जान मिली तो मेरे सदक़े से, माल मिली तो मेरे सदक़े से, औलाद मिली तो मेरे सदक़े से, तुम्हें जो कुछ भी मिला मेरे सदक़े से, लेकिन मैं तुमसे इस पर कुछ उजरत नहीं तलब करता, इस पर कोई चीज तुमसे नहीं तलब करता सिवाय कराबत की मोहब्बत की। यानी मेरे जो अहले बैत हैं उनसे मोहब्बत करो। हुजूर ने अपनी मोहब्बत अपने अहले बैत की मोहब्बत का मुतालबा किया। आपने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुम्हें अता करने के लिए आया हूँ, तुमसे मांगने के लिए नहीं, लेकिन मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत का ये तर्जुमा ये मफ़हूम है। आज मैं आपके सामने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और कुछ थोड़ा तस्करा हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की फजीलत पर करूंगा कि अल्लाह ताला ने हुजूर की अहले बैत को क्या शान, क्या मकाम, क्या रुतबा अता फरमाया है। अल्लाह ताला ने उन्हें क्या ऊंची शान अता फरमाई है। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मैं सबसे पहले आपके सामने तस्करा करता हूँ कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की क्या शान है, क्या मकाम है। एक रवायत पेश करता हूँ, उससे आप अंदाजा लगाएं। कल हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की बात चल रही थी, उसमें मैंने एक वाक़या आपके सामने पेश किया था, और वो वाक़या ये था कि एक रोज हजरत उस्मान गनी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे घर आपकी दावत है। हुजूर ने कबूल फरमा लिया। वक्त मुकर्रर पर अपने सहाबाए किराम के साथ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के घर तशरीफ ले चले। हजरत उस्मान गनी हुजूर के पीछे पीछे चल रहे हैं। हुजूर का एक एक कदम जो उनके घर की तरफ चलने में पड़ रहा है गिरने लगे। हुजूर ने फरमाया,
اے عثمان غنی میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ایک ایک قدم کے واسطے آپ کی تعظیم و توقیر کے خاطر ایک ایک غلام آزاد کرو۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک حضور کے جتنے قدم پڑے اس قدر غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کیے۔ یہ واقعہ کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا علم تھا۔ لیکن اس روایت میں تذکرہ ملتا ہے کہ جب یہ دعوت ہو چکی تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کچھ غمزدہ ہیں، کچھ مغموم ہیں، کچھ اداس ہیں، کچھ اداس سے نظر آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ اے علی مرتضیٰ آپ کچھ اداس سے نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے فاطمہ آج میرے بھائی عثمان غنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار دعوت کی ہے، حضور کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ اے کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی مرتضیٰ پریشان نہ ہو اور جائیں آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے آئیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اس قدر اتنا بڑا انتظام ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کرنا کیسے ہوگا؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعوت پیش کر دی۔ حضور نے قبول فرما لیا۔ وقت مقررہ پر اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے چلے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے چلے۔ چنانچہ جب آپ مکان پر پہنچے تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بٹھایا، پھر خلوت میں گئیں اور سجدے میں سر رکھ کر بارگاہ رب میں عرض کرنے لگیں پروردگار عالم تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب اور تیرے محبوب کے صحابہ کی دعوت کی ہے، تیری بندی فاطمہ کا تجھ پر ہی بھروسہ ہے، الہی میری لاج رکھ اور اس دعوت کے کھانے کا انتظام فرما دے۔ چنانچہ یہ دعا مانگ کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا اور پھر رو رو کر یہ دعا کی مولا اپنی بندی فاطمہ کو شرمندہ نہ کرنا، خداوند قدوس کا دریائے کرم جوش کرایا، اپنی قدرت سے اس خالی ہانڈی کو جنت کے کھانے سے بھر دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ہانڈی میں سے سب کو کھانا بھیجنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کھانا تناول کر لیا اور آپ نے کھانا کھا لیا، لیکن اس ہانڈی میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں معلوم کہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ صحابہ اکرام یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام یہ سن کر بہت خوش ہو گئے، خدا کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت میں گئیں اور سجدے میں سر رکھ کر بارگاہ رب میں عرض کرنے لگیں پروردگار عالم حضرت عثمان غنی نے تیرے محبوب کے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، تیری بندی فاطمہ میں بظاہر اتنی استطاعت نہیں، مولا کریم جہاں تو نے
میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی ہے، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے شمار کے برابر جتنے قدم وہ چل کر میرے گھر تشریف لے آئے ہیں، اپنے محبوب کے امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ چنانچہ یہ دعا مانگ کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جیسے ہی فارغ ہوئی، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی صاحبزادی کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ہم نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ، یہ ان کا مقام، یہ ان کی شان ہے، ان کا درجہ کیا ہی بلند و بالا اور عظمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر جنت سے کھانا بھیجا اور آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہزاروں گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا، چل کے بولتے سبحان اللہ، وہ چادر جس کا چل چاند سورج نے نہیں دیکھا، بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا، بنے گی حشر میں پردہ گناہگاران امت کا۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اب ایک اور روایت کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو کیا مقام، کیا رتبہ، کیا شان، کیا درجہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال پاک کا وقت قریب آیا، آپ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شہزادی رسول، جب آپ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو میرا سلام عرض کریں اور یہ کہیں کہ علی مرتضیٰ آپ کے بہت مشتاق ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی مرتضیٰ، میری بھی آپ کو وصیت ہے، وہ یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ پر چیخ چلا کر ماتم نہیں کرنا، میرے دونوں شہزادوں یعنی امام حسن امام حسین کو مارنا نہیں۔ اور اے شیر خدا، وہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی کثیر جماعت کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں، اب میں جا رہی ہوں اور فلاں جگہ میں نے کاغذ کا ایک ٹکڑا بڑی حفاظت سے رکھا ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس ٹکڑے کو نکال کر میرے کفن میں رکھ دینا اور اسے پڑھنا نہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شہزادی رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی مرتضیٰ، جب میرا نکاح آپ سے ہونے لگا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ، میں علی مرتضیٰ سے 400 مسکال چاندی کے مہر پر تمہارا نکاح کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مجھے منظور ہے لیکن مہر منظور نہیں۔ کتنے میں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جنت اور اس کی نعمت فاطمہ کا مہر مقرر کرتا ہوں۔ حضور نے مجھ سے اس کی خبر دی تو بھی میں راضی نہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، تم خود ہی بتاؤ کہ تمہارا مہر کیا ہو۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر وقت امت کے غم میں رہتے ہیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ آپ کی امت کی گناہگار امت کی بخشش میرا مہر مقرر ہو۔ چنانچہ حضرت جبریل امین واپس گئے اور پھر کاغذ کا یہ ٹکڑا لے کر آئے جس میں لکھا ہے جعلت شفاعت امت محمد صداق فاطمہ، میں نے امت محمدیہ کی شفاعت فاطمہ کا مہر مقرر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت
سیدہ فاطمہ زہرا بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت کا مہر تو ہر کوئی دیتا ہے مگر میرا مہر نرالا اور بے مثال ہو، اور وہ یہ کہ میرا مہر نہ صرف میرے لیے نفع بخش ہو بلکہ آپ کی امت کے گناہگار بھی اس سے مستفید ہوں، آپ کی امت کے گناہگار بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے میرا مہر شفاعت امت مقرر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہگاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو بھی ہم گناہگاروں کا خیال رہا اور وہ ہماری بخشش کا انتظام فرما گئی۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ والوں کی بارگاہ سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، کس قدر جہالت کی بات ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ، مچل کے بول دے سبحان اللہ، سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ ارے اہل بیت کی شان کیا ہے؟ خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، کوئی بھی ان کے دروازے پر آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہ اہل بیت کی شان ہے۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے، بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت عائشہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، اہل بیت کی شان دیکھیں، امام حسن امام حسین کی آپ شان دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مجاز پرسی کے لیے تشریف لے آئے۔ صحابہ اکرام نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ تمہارے فرزند بیمار ہیں، تم اللہ کے لیے کوئی نذر مان لو۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی کنیز فضہ سب نے 3 روزوں کی نذر مانی۔ دونوں شہزادے اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہو گئے تو تینوں نے روزے رکھے۔ جس دن روزہ رکھا اس دن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ شمول نامی ایک یہودی کے پاس گئے اور اس سے چند سیر جو بطور قرض لیا، لا کر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو دیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ جو چکی میں پیسے اور 5 آدمیوں کے حساب سے شام کو روٹیاں پکائیں، افطار کے وقت لا کر سامنے رکھی۔ ابھی لقمہ توڑ کر منہ میں نہ ڈالا تھا کہ دروازے پر آ کر ایک سائل نے سوال کیا، سلامتی ہو تم پر اہل بیت رسول اللہ، میں ایک مسکین مسلمان ہوں، تمہارے دروازے پر آیا ہوں، مجھے کھانا دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے کھانوں پر کھلائے گا۔ یہ آواز سنتے ہی ان مقدس حضرات نے وہ ساری روٹیاں اس مسکین کے حوالے کر دی، خود پانی پی لیا، دوسرے دن کا روزہ رکھا۔ اسی طرح کچھ جو پیس کر شام کو روٹیاں پکائیں، افطار کے وقت لا کر سامنے رکھی۔ جیسے ہی لقمہ توڑا دروازے پر آ کر ایک مسکین نے صدا دی، سلامتی ہو تم پر اہل بیت رسول اللہ، میں ایک مسکین ہوں، مجھے کھانا دو۔ وہ ساری روٹیاں اٹھا کر اس مسکین کو دے دی۔ دوسرے دن بھی پانی پی لیا، اب تیسرے دن کا روزہ رکھا۔ تیسرے دن روٹیاں پکا کر لا کر سامنے رکھی۔ تیسرے دن ایک غلام آ گیا، وہ ساری روٹیاں اس غلام کو دے دی۔ چوتھے روز جب صبح کو اٹھے تو بھوک کی شدت اور زور سے چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حضرت امام حسین کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نماز پڑھ رہی تھی۔ حضور نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی۔ اس وقت حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور کہا اے بیت رسول اللہ، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ
فرماتا ہے وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا لِأُطْعِمُكُمْ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اہل بیت تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری شان میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور اسیر کو، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا حاصل کرنے کو کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے، خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، کوئی ان کے دروازے پر آتا ہے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو کیا مقام، کیا رتبہ، کیا شان، کیا درجہ عطا فرمایا ہے۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائی کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقر سے مناظرہ حاضر ہوا۔ انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے کلمہ ہیں جو کنواری بطول مریم کی طرف القا کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ حضور نے فرمایا اگر یہی دلیل ان کے ابن اللہ ہونے کی ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بدرجہ اولا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی والدہ تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، محض ہٹگرمی کرتے ہوئے حضور سے جھگڑنے لگے تو حضور نے انہیں دعوت مباہلہ دی، آؤ سچے ہو تو مباہلہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے حبیب ان سے فرما دیجئے آؤ ہم اور تم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنی اپنی عورتوں کو، اپنی اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی، 3 دن کے بعد وہ نہایت شاندار پوشاکیں پہن کر اپنے بڑے بڑے پادریوں کو ساتھ لے کر آئے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شام سے تشریف لے آئے کہ گود میں بائیں طرف شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہیں، دائیں طرف آپ کا دست مبارک پکڑے ہوئے حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہیں، فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ حضور نے ان سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ پھر حضور نے دعا کی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے جب یہ حسین و بے نظیر منظر دیکھا تو پکارا اے عیسائیوں انی لاراک وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لازالہ من مکانہ فلا تبتہلوا فتعلقوا ولا یبقى علی وجہ الارض نصرانی الی یوم القیامہ۔ جب عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے یہ حسین و بے نظیر منظر دیکھا تو اس نے پکارا اے عیسائیوں خدا کی قسم بے شک میں اسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ان کے راستے سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے پہاڑوں کو ان کے راستے سے ہٹا دے گا۔ خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ بس انہوں نے آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو القاسم ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر رہیں ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم عذاب الہی کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ اگر مباہلہ ہو جاتا تو یہ سب بندر اور سور بن جاتے اور ان کا جنگل آگ سے بھڑا اٹھتا، نجران کے چرید و پری تبلیغ سے نابود ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ یہ مقام اہل بیت ہے کہ حضرت جبریل امین
کے بغیر اجازت ان کے گھر میں آتے نہیں ہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو کیا مقام، کیا رتبہ، کیا شان عطا فرمایا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس تذکرہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ ان سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اس محبت کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ تو ایک روایت پیش کرتا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من احبنی وحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے محبوب رکھا، ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین کو محبوب رکھا، ان کے والد علی مرتضیٰ کو اور ان کی ماں فاطمہ زہرا کو محبوب رکھا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات اللہ کے پیارے حبیب نے کہی، حضور نے کتنی بڑی بات کہی کہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ من احبنی وحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، یعنی جو ان حضرات کو محبوب رکھے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ نبی کا درجہ معلوم ہے، تمام نبیوں سے افضل، تمام رسولوں سے افضل، یعنی قیامت میں نبی کو جو درجہ حاصل ہوگا نہ وہ درجہ کسی انبیاء کے پاس ہوگا، نہ وہ درجہ کسی رسول کے پاس ہوگا، اس لیے حضور سید الملائکہ ہیں، تمام انبیاء سے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، تمام رسولوں سے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں حضور نے فرمایا کہ جو ان حضرات کو محبوب رکھے گا، ان سے محبت رکھے گا، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ اہل بیت سے محبت کی شان ہے، یہ امام حسن امام حسین کی محبت کی شان ہے۔ اب اس پر ایک اور روایت کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں، سنت بات آئی ہے، یعنی امام حسین کا ذکر کرنا، امام حسین کا ذکر سننا نہ یہ ہماری آپ کی سنت بلکہ یہ سنت حضور کی۔ امام حسین کا ذکر سننا حضور کی سنت اور امام حسین کا ذکر کرنا جبریل امین کی سنت۔ اب اس کو میں آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ امام حسین کا ذکر کرنا حضور کی سنت جبریل امین کی سنت کیسی۔ معراج کی رات یاد کریں، اللہ کے پیارے حبیب اللہ کے قرب خاص میں گئے، اس وقت اللہ کے پیارے حبیب کو جنت کی سیر کرائے گئے۔ جنت میں آپ ایک مقام پر آئے، دیکھا کہ دو محل ایک طرح بنے ہوئے، دونوں کی شکل و صورت ایک طرح ہے لیکن رنگ میں فرق ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے دروغے جنت سے پوچھا کہ یہ محل کس کے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو دو صاحبزادے عطا کرے گا، دو نواسے عطا کرے گا۔ بڑے نواسے کا نام امام حسن، دوسرے کا نام امام حسین ہوگا، یہ انہی کے یہ محل ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ محل تو ایک طرح ہے لیکن ان کے رنگ جدا کیوں ہے؟ ایک کا رنگ سبز ہے اور دوسرے کا رنگ لال ہے، تو یہ سبز اور لال یہ جدا رنگ کیوں ہے؟ تو دروغے جنت نے اپنی گردن کو جھکا دیا، کچھ عرض نہ کر سکے، حضرت جبریل امین آگے بڑھے، کہا پیارے مصطفیٰ میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو بڑے صاحبزادے ہوں گے، بڑے نواسے ہوں گے، ان کو زہر دیا جائے گا، آخری وقت
وقت ان کی شہادت کے وقت ان کے چہرے کا رنگ سبز ہو جائے گا. اس وجہ سے ان کے محل کا رنگ سبز ہے. اور آپ کے چھوٹے صاحبزادے چھوٹے نواسے میدان کربلا میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے عالم میں شہادت کا جام نوش کریں گے. جس وقت وہ شہید ہوں گے ان کا چہرہ ان کے خون سے شرق ہو جائے گا, ان کے خون سے لال ہو جائے گا. اس وجہ سے ان کے محل کا رنگ سرخ ہے, ان کے محل کا رنگ لال ہے. اب آپ دیکھیں امام حسین کا تذکرہ کون کر رہا ہے؟ شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے, جبریل امین کر رہے ہیں. کون سن رہا ہے؟ حضور سن رہے ہیں. مقام کون سا ہے؟ جنت ہے. جنت ہے, جنت میں مصطفیٰ ہے, جنت میں جبریل ہے. اور تذکرہ کیا چل رہا ہے؟ امام حسین کی شہادت کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پتہ کیا چل گیا کہ کہیں پر سجا کر, اس کو سوار کر, اس کو آراستہ کر کے جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہ سنت ہے. امام حسین کا ذکر سننا حضور کی سنت, امام حسین کا ذکر کرنا جبریل امین کی سنت. یہ امام حسین کی شان. اب میں روایت عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو میرے اہل بیت کو محبوب رکھتے ہیں, ان سے محبت رکھتے ہیں, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوں گے. اب ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین. حضور نے فرمایا جس نے حسن حسین کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا, جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا. اور اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب سے سنا کہ حضور نے فرمایا جس نے امام حسن اور حسین کو محبوب رکھا, حضور نے فرمایا اس نے مجھے محبوب رکھا, جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا, جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ نے اسے جنت میں داخل کیا. جس نے دونوں یعنی امام حسن امام حسین سے بغض رکھا حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا, جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ نے اسے جہنم میں داخل کیا. ان حدیثوں سے پتہ کیا چل گیا, ان حدیثوں سے ثابت ہو گیا کہ جو حضرت امام حسن امام حسین حضرت علی مرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, اس سے حسنین کریمین رکھنے والا جہنم میں جائے گا. ثابت ہوا کہ محبت حسنین کریمین محبت خدا ہے, محبت حسنین کریمین محبت رسول اللہ ہے, محبت حسنین کریمین محبت صحابہ اکرام ہے, محبت حسنین کریمین محبت اولیاء اللہ ہے. ارے حضور نے فرمایا الا ومن ماتا الا بغض علی محمد ماتا کافرا. حضور نے فرمایا سن لو جو اہل بیت کی بغض و عداوت پر مرا وہ کافر مرا. ثابت ہوا کہ بغض حسنین کریمین بغض خدا ہے, بغض حسنین کریمین بغض رسول اللہ ہے, بغض حسنین کریمین بغض صحابہ اکرام ہے, بغض حسنین کریمین بغض اولیاء اللہ ہے. ارے بغض حسنین کریمین جس کے سینے میں ہوگا, اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا, اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہوگا, اگر وہ خانہ کعبہ کا حج بھی کرتا ہوگا, اگر وہ اپنے مال کی زکات بھی دیتا ہوگا, اگر وہ تبلیغ دین بھی کرتا ہوگا تو پھر بھی تو سب جہنم میں جائے گا. مگر عشق حسین جس کے سینے میں ہوگا اس سے خدا بھی راضی ہوگا, اس سے رسول اللہ بھی خوش ہوں گے, اس سے صحابہ اکرام بھی خوش ہوں گے, اس سے اولیاء اللہ بھی خوش ہوں گے. اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں رسول پاک کبھی ان سے خوش نہیں ہوتے, ان سے خوش نہیں ہوتے. رسول پاک کبھی ان سے خوش نہیں ہوتے جو لوگ ذکر شہ کربلا نہیں کرتے, جو لوگ ذکر شہ کربلا نہیں کرتے, اور کسی کو غم نہیں دیتے دغا نہیں کرتے. چل کے بول دے سبحان اللہ, سبحان اللہ. کسی کو غم نہیں دیتے دغا نہیں کرتے, ارے خطائیں بخشنے والے خطا نہیں کرتے,
خطائیں بخشنے والے خطا نہیں کرتے، ستم کے بدلے دعاؤں کے پھول دیتے ہیں، میرے حضور کبھی بددعا نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ ان سے محبت کرنا گویا حضور سے محبت کرنا، حضور سے محبت کرنا گویا خدا سے محبت کرنا۔ اب ایک اور روایت کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک رات میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک سے اس حال میں باہر تشریف لے آئے کہ کمبل شریف اور رکھا تھا، کوئی چیز اس میں حرکت کرتی نظر آ رہی تھی، میں جان نہ سکا۔ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے کمبل شریف میں کیا چیز چھپا رکھی ہے جو حرکت کرتی نظر آ رہی ہے؟ تو حضور نے زبان اقدس سے کچھ نہ فرمایا بلکہ اپنی چادر مبارک کو کھول دیا۔ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ اپنی گود میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یعنی میرے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان دونوں سے محبت ہے، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ دوش نبی پہ حسرت حسنین ہے سوار، حضور کی گود میں ہے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین۔ دوش نبی پہ حسرت حسنین ہے سوار، جنت ہے اپنی گود میں جنت لیے ہوئے، جنت ہے اپنی گود میں جنت لیے ہوئے۔ اور ایک اور روایت کا تذکرہ کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں حضرت امام حسن مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں ڈالتے تھے۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم يدخل لسانه في فمه ثم قال اللهم انی احبہ فاحبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے اور فرماتے اے اللہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب رکھ۔ اور حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، جس نے حسین کو محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کے ارشاد مبارک حسین منی کی تو سمجھ آ رہی ہے کہ حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، لیکن انا من حسین، حضور نے فرمایا میں حسین سے ہوں۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بیٹا تو باپ سے ہوتا ہے، نواسا نانا سے ہوتا ہے، مگر باپ بیٹے سے اور نانا نواسے سے نہیں ہوتا، باپ بیٹے سے اور نواسا نانا سے نہیں ہوتا، نانا نواسے سے نہیں ہوتا۔ اب تھوڑا غور کریں تو اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حسین منی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ حسین جو کچھ بھی ہیں، ان میں جو بھی ظاہری اور باطنی حسن و جمال اور کمال و خوبیاں ہیں، وہ ساری کی ساری مجھ سے ہیں، اور انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری فضائل و کمالات کا ایک ظہور ان سے ہوگا، یعنی شہادت۔ کلمہ توحید ہے، تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ یہ امام حسین کی شان، یہ ان کا مقام۔ اب ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کشاف سے ایک طویل حدیث نقل فرماتے ہیں، اور نقل فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب
آل محمد ماتا شہیدا، حضور نے فرمایا جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس نے شہادت کی موت پائی۔ پھر ارشاد فرمایا الا ومن ماتا الا حب آل محمد ماتا تائبا، جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا وہ تائب ہو کر فوت ہوا۔ پھر فرمایا الا ومن ماتا الا حب آل محمد ماتا مغفورا لہ، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا وہ تائب ہو کر فوت ہوا۔ الا ومن ماتا الا حب آل محمد ماتا مومنا مستقبل الایمان، حضور نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا حضرت اسرائیل علیہ السلام اور پھر منکر نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا وہ جنت میں ایسے بھیجا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فوت ہوا اہل سنت والجماعت پر فوت ہوا تو پتہ کیا چل گیا کہ محبت اہل بیت شہادت کی ضمانت ہے، محبت اہل بیت توبہ کی دلیل ہے، محبت اہل بیت ایمان کی ضمانت ہے، محبت اہل بیت جنت کی بشارت ہے، محبت اہل بیت راحت قبر کی ضمانت ہے، محبت اہل بیت اہل سنت ہونے کی خوشخبری ہے۔ یہ ساری خوشخبریاں اور بشارتیں اور عظمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اہل بیت نبوت خاندان رسالت سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان حضرات یعنی حضرت علی کے مرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے دشمنی اور بغض و عداوت رکھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسرے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فوت ہوا مرا وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ الا ومن ماتا الا بغض آل محمد ماتا کافرا، سن لو جو اہل بیت کے بغض و عداوت پر مرا وہ کافر مرا، جو اہل بیت کے بغض و عداوت پر مرا وہ جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والوں کے سوالات اور اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور بغض و عداوت رکھنے والوں کا انجام سن لیا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ اہل بیت کی محبت میں فوت ہونے والا اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے، اہل بیت کی دشمنی اور بغض و عداوت میں فوت ہونے والا اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ اہل بیت کی شان ہے۔ میں نے فضائل پر چند روایتیں پیش کی، یعنی ہم محبت و عقیدت رکھتے ہیں تو اس محبت کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ تو میں نے اس تعلق سے کچھ حدیثیں جو اللہ کے پیارے حبیب نے اہل بیت کی شان میں فرمائی میں نے وہ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ایک اور روایت کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں کہ حضور اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت تھی حضور کو اپنے نواسوں سے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب کو منبر پر رونق و افروز دیکھا، خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے دونوں شہزادے یعنی امام حسن امام حسین سرخ داری دار قمیص پہنے ہوئے آپ کو دیکھ کر آپ کے جانب چلے آ رہے ہیں اور ان کے مبارک قدموں میں لڑکڑاہٹ ہے۔ حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو خطبے کو روک دیا، اپنے منبر سے اتر گئے، دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا، پھر منبر پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنی دونوں شہزادوں کو دیکھا کہ گرتے گرتے چلے آ رہے ہیں تو مجھ سے رہا نہ گیا، یہاں تک کہ میں نے خطبہ روک دیا اور منبر سے اتر کر انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا، اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہزادوں سے کتنا پیار تھا کہ ان کے خاطر اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے خطبے کو روک دیا، منبر سے اتر کر انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا، اس خیال سے کہ شہزادوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، گرنے نہ پائیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا
محبت اور کرم نوازی کا حق پورے طور پر میدان کربلا میں عطا کر دیا اور ثابت کر دیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارا بچپنا تھا، چلنے میں ہمارے قدم ڈگمگا رہے تھے، تو نانا جان نے ہمیں گرنے نہ دیا، سنبھال لیا۔ تو آج جب یزید پلید ہمارے نانا جان کے دین کو اٹھانے اور گرانے کی کوشش کر رہا ہے تو میں اپنا کنبہ قربان کر دوں گا، اپنی جان دے دوں گا، لیکن نانا جان کے دین کو گرنے نہ دوں گا۔ حضرت امام علی مقام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ اور تابندہ کر دیا۔ یہ حضرت امام علی مقام کی آپ شان دیکھیں کہ حضور آپ سے کس انداز سے محبت فرماتے تھے، لیکن یزیدیوں نے میدان کربلا میں امام پر جو ظلم و ستم ڈھائے، جو آپ پر انہوں نے ظلم کیے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو گھٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے صبر کا مظاہرہ کیا، آپ نے صبر کیا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال پاک ہو گیا تو یزید تخت حکومت پر آیا، اس نے چند روز تو ماتمی لباس پہنا، پھر شاہانہ لباس پہن کر تخت پر آیا اور شراب کی سراہی وغیرہ بھی ساتھ میں لایا۔ اس کے دماغ میں یہ خط سمایا کہ اپنی سلطنت کو ہر قسم کے خلیص سے محفوظ کرنا میرا فرض اولین ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف و ممالک سلطنت میں خطوط روانہ کیے، خاص کر وہ خبیث اس مرض میں مبتلا تھا کہ میری سلطنت میں سب سے بڑا کانٹا امام حسین ہے، ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وغیرہ بھی ہیں۔ اگر یہ حضرات میری بیعت قبول کر لیں تو ان کی پیروی سے تمام لوگ میری پیروی کریں گے۔ چنانچہ اس نے اس کام کے لیے مدینہ منورہ کے اس وقت کے گورنر ولید بن عقبہ کو بذریعہ قاصد خط روانہ کیا اور تاکید کی کہ جتنی جلدی ہو سکے حضرت سیدنا امام علی مقام سے میری بیعت لے لی جائے، جب تک یہ حضرات میری بیعت نہ کر لیں قید رکھا جائے، ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ بعض روایتوں میں یزید کے الفاظ بھی درج ہیں کہ ان کے سامنے میرا خط پیش کرو، ان میں سے جو میری بیعت سے انکار کرے اس کا سر قلم کر کے میرے اس خط کے جواب کے ساتھ بھیج دو۔ یزید پلید کا یہ خط پڑھ کر ولید بن عقبہ نے اپنے میر منشی مروان بن حکم سے مشورہ کیا۔ یہ مروان وہی شیطان ہے جس کی شرارت سے ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ اس نے ولید بن عقبہ کو مشورہ دیا کہ ان حضرات کو بلا کر صاف لفظوں میں یزید کی بیعت کا مطالبہ کریں، اگر بیعت کر لے تو بہتر ہے ورنہ اسی وقت قتل کر دیں۔ مروان خبیث کی یہ بیہودہ اور گندی رائے سن کر ولید بن عقبہ نے کہا، اے مروان تجھ پر ملامت اور افسوس ہے، تو مجھے ابن رسول کے قتل کا مشورہ دیتا ہے، نہ مجھے سے ایسا ہوگا نہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ البتہ ولید بن عقبہ نے امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک عریضہ بھیجا اور اس میں صرف یہ لکھا کہ اگر آپ آ کر تنہائی میں مجھ سے ملاقات کریں تو بڑا کرم ہوگا۔ چنانچہ جس وقت ولید بن عقبہ کا قاصد حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا تو رات کا وقت تھا، آپ مسجد نبوی شریف میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے قاصد سے فرمایا چلو ہم آ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور چند صحابہ اکرام کو لے کر ولید بن عقبہ کے بعد تشریف لے آئے۔ ولید بن عقبہ نے یزید پلید کا خط آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ خط پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا یزید جانتا ہے کہ میں اس کی بیعت کر لوں تو اس کا جواب یہ ہے، اے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارے گھرانے میں فرشتوں کی آمد و رفت ہے، خدا بندے قدوس نے ہمارا گھرانہ بلند و بالا بنایا ہے۔ یزید فاسق و فاجر شرابی زانی بے دین ہے، ہم جیسے پاک باز لوگ ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتے، نہ مجھے یزید کی خلافت سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہی میں خلافت کا طلبگار ہوں۔ اس پر ولید بن عقبہ نے عرض کیا حضور میری گزارش ہے کہ آپ آج رات اس پر غور فرمائیں، کل صبح تشریف لے آ کر اپنی رائے ظاہر فرمائیں۔ اس پر حضرت امام علی مقام نے فرمایا اچھا، اٹھ کر باہر تشریف لے جانے کو ہی تھے کہ مروان خبیث ولید بن عقبہ سے کہنے لگا کہ یہ عالی موقع پھر ہاتھ نہ آئے گا، فیصلہ بھی مناسب ہے، یا اقرار بیعت لے یا
قتل کر دے۔ مروان خبیث کے یہ جملے حضرت امام علی مقام نے سن لیے۔ آپ نے مروان پر ایک غضبناک نگاہ ڈالی اور فرمایا او دنیا کے کتے، ہم دنیا کے طلبگار نہیں، اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اٹھ اور مقابلے میں آ، ابھی حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر آپ نے ولید بن عقبہ کو مخاطب کر کے فرمایا اے ولید تو ہی بتا کہ ہم ایک فاسق و فاجر شرابی زانی بے دین کی بیعت کر کے کس طرح اپنے نانا جان کی امت کو غرق کر دیں۔ ولید نیچی نظریں کیے ہوئے کھڑا رہا۔ آپ اس کی دربار سے باہر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ولید بن عقبہ نے مروان سے کہا اے مروان تجھ پر ملامت اور افسوس ہے، تو مجھے قتل امام حسین کا مشورہ دیتا ہے، نہ مجھ سے ایسا ہوگا نہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ البتہ ولید بن عقبہ نے یزید پلید کو لکھ کر بھیج دیا کہ حضرت امام علی مقام کو تیری بیعت سے انکار ہے، اور یہ بھی ہے کہ تیری خلافت و حکومت میں بھی ان کو کوئی سروکار نہیں، اور نہ ہی انہیں خلافت کی تمنا و آرزو ہے۔ چنانچہ صاحب اوراق غم تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام نے ولید بن عقبہ سے یزید پلید کے خط کو لے لیا۔ رات میں نانا جان کے روضہ پاک میں حاضر ہوئے، بے اختیار روتے ہوئے نانا جان کے مزار مقدس سے لپٹ گئے، عرض کرنے لگے نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہرن اپنا بچہ لے کر آئی تھی، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا تھا، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ نے اپنے سجدے کو لمبا فرما دیا تھا، نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے رونے سے آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ فرض کی آپ اسی طرح حضرت آپ جملے فرماتے رہے اور مزار مقدس پر لپٹ کر روتے رہے۔ دوسری رات پھر حضور کے روضے پاک پر حاضر ہوئے اور اسی طرح عرض کرتے رہے۔ پھر تہجد کی نماز ادا فرما کر روضے پاک کے سامنے عبادت بیٹھے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نانا جان فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ رونق و افروز ہے، آپ کے سروں کو اٹھا کر محبت سے اپنے سینے سے لگا کر آپ کی پیشانی کو چوما اور فرمایا بیٹے حسین ان قریب تم کربلا پہنچنے والے ہو، وہاں سے بھوکے پیاسے شربت شہادت کا جام نوش کر کے مجھ سے ملو گے۔ شہزادے حسین وہ لوگ جو تمہیں اور تمہارے اعزاء و قریب اور متعلقین کو شہید کریں گے اور میری شفاعت کی بھی امید رکھتے ہیں، حالانکہ وہ میری شفاعت سے محروم ہیں۔ بیٹے حسین تمہارے ماں باپ بہت ہی غمزدہ ہیں، تمہاری جدائی میں بے قرار ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے خواب میں ہی روتے ہوئے عرض کیا نانا جان مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہزادے حسین تمہیں دنیا میں جانا ضروری ہے اور جو کچھ میں نے کہا وہ ہونا ہے۔ پھر آپ کی آنکھ کھل گئی، اسی وقت روضہ مقدس سے رخصت ہو کر مکان میں تشریف لے آئے۔ پھر اعزاء و قریب کو جمع کر کے مکہ مکرمہ روانگی کے لیے ارادہ ظاہر فرمایا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یزید نے امام علی مقام سے بیعت کی درخواست اس لیے پہلے کی تھی کہ تمام اہل مدینہ ان کی اتباع کریں گے، اگر ان حضرات نے بیعت قبول کر لی تو پھر کسی کو کوئی تعامل نہ ہوگا۔ لیکن ان حضرات کے انکار سے یزید کا وہ منصوبہ خاک میں مل گیا۔ یزیدیوں میں اسی وقت سے حسد و اناد کی آگ بھڑک اٹھی اور بضرورت ان حضرات کو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ منتقل ہونا پڑا۔ مدینہ طیبہ سے حضرت امام علی مقام کے روانگی کے دن اہل مدینہ خود حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے رنج و صدمے کا دن تھا اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔ فرزند رسول دیان رسول سے جانے پر مجبور ہوا۔ اس وقت کا تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے، لیکن یہ وہی جانتے ہیں کہ جن پہ یہ وقت آیا کہ ان پر کیا گزری۔ 3 شعبان المعظم و دن میں حضرت سیدنا امام علی مقام نے سفر کی تیاریاں مکمل کر لی۔ شعبان کی 4تھی رات کچھ دیر ریاضت الجنہ میں نوافل ادا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار عالم یہ نبی پاک کی قبر اطہر ہے، میں تیرے نبی کے بیٹی کا بیٹا ہوں، میں جن حالات سے مجبور ہو کر جا رہا ہوں میں نیکی کو اختیار کرنا برائی سے دور رہنا پسند کرتا ہوں۔ اے اللہ تو میرے لیے وہ راستہ پیدا فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا ہو۔ پھر حضرت امام علی مقام اپنی والدہ ماجدہ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روضہ پاک پر حاضر ہوئے۔ بے
اختیار روتے ہوئے بے اختیار گریہ‌وزاری کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا ماہو، آپ کا پیارا حسین گلا کٹوانے جا رہا ہے، آپ سے رخصت ہونے آیا۔ امی جان آپ کے نور نظر حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ قبر سیدہ فاطمہ زہرا سے آواز آئی چند روز مصیبت اٹھا کر جلد ہی ہم سے ملنے والے ہو، تمہاری جدائی میں یہاں بھی بے قراری ہے۔ حضرت امام علی مقام اپنی والدہ ماجدہ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روضہ پاک سے رخصت ہو کر رات کے آخری حصے میں پھر روضہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، درود و سلام پڑھتے رہے، روتے رہے۔ جب بے قراری حد سے بڑھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے لپٹ گئے، پھر اس حال میں جدا ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بڑے ادب سے عرض کیا اے پیارے نانا جان، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لیں۔ مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام میں تاجدار عالم و امکان، سلام سرور عالم، سلام سرور ذیشان، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، مدینے سے شہ کونین کا نور نظر نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا، وطن سے بے وطن ہو کر وطن کا تاجور نکلا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے پیارے نانا جان، اپنے حسین کا آخری سلام قبول فرما لے۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں عرض کیا اے پیارے نانا جان، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کر لے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کیا، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کیا۔ اس کے بعد ادب کے ساتھ رخصت ہو گئے، پھر رات میں ہی مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے منتقل ہو گئے، مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ شعبان المعظم کی 4 تاریخ تھی۔ راستے میں حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کیا حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا فی الحال مکہ مکرمہ کا ارادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مطیع نے عرض کیا پھر حضور کہاں وہاں سے کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا جو مشیت ازلی ہوگی، آگے کا کوئی ارادہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مطیع نے عرض کیا حضور اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مطیع نے عرض کیا حضور مکہ مکرمہ میں تشریف لے جائیں، حرم میں قیام فرمائیں، لیکن مکہ مکرمہ سے کہیں اور جانے کا ارادہ نہ فرمائیں، خاص کر کوفہ نہ جائیں، چاہے کوفی جتنا ہی آپ کو بلائیں، اس لیے کہ کوفیوں سے ہرگز امید و وفا نہیں۔ گمان ہے کہ جب ان کو آپ کے مکہ مکرمہ آنے کی خبر ملے گی تو آپ کو کوفہ بلانے کی ضرور کوشش کریں گے، مگر حضور مشہور ہے کوفی لا یوفی۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا عبداللہ بن مطیع تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس محبت کی اچھی جزا عطا فرمائے۔ پھر آپ آگے کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے تو جمعہ کا دن تھا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر وہاں کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے، آپ کی زیارت سے مشرف ہونے لگے اور زبان حال سے یہ عرض کر رہے تھے مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، گل بوستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، ارے جن سے
روشن ہے جہاں وہ قمر آئے گئے، جس روشن ہے جہاں وہ قمر آئے گئے، وہاں قسمت کی چراغ حرم آئے گئے۔ اے مسلمانوں مبارک حسین آئے گئے، اے مسلمانوں مبارک حسین آئے گئے۔ چنانچہ حضرت امام علی مقام مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس کی آگے کی تفصیل کل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب حضرت امام علی مقام میدان کربلا کی جو تفصیل ہے انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت امام علی مقام مدینے سے روانہ ہو گئے اور مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ اب کوفیوں کے جو خطوط حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، کل میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج میری گفتگو یہیں تک ہوگی۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ ہو کرم محبوب دار، ہم غلامان رضا پر، غوث کا صدقہ کرم کر، چشم دل کر دے سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ باری تبارک و تعالیٰ اپنی حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی بلندیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نمازی بنا، روزگار بنا، قرض داروں کو قرض سے دوش فرما دے، بانیان محفل، منتظمین محفل، حاضرین محفل، سب کی جائز توانائیں پوری فرما، سب کے کاروبار میں، دین و ایمان میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں ترقی اور برکتیں عطا فرما۔ جس گاؤں، جس محلے، جس علاقے میں
یہ محفل پاک منعقد ہے، یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے، سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد المهدي الكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.